नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान से पहले जो हमारा मामूल का दर्स चल रहा था उसमें हम पहुँचे थे सूरह कमर का हमने मुताला मुकम्मल कर लिया था। आज हमने सूरह रहमान शुरू करनी है, ये करनी थी, लेकिन मेरे इरादे में थोड़ी सी तब्दीली ये आई है कि आज एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अरे ये पक्का बंद कर छोड़ मुस्तफ़िर, तो पक्का बंद कर। बस चलो, आज एक ख़ास मौजू पे बात करना चाहता हूँ और उसकी एक डिमांड है, इसलिए कि मैंने बाज़ जगहों पे इस तरह की बात की है तो लोगों की समझ में नहीं आई। अगरचे कि मैं इससे पहले उसकी वजाहत करता रहा हूँ तो एक तकाज़ा पैदा हुआ कि ये जो डीप स्टेट और स्टैब्लिशमेंट आम तौर पे लोग इसे एक ही समझते हैं, तो ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो ये एक तकाज़ा आया है कि इसकी ज़रा तफसील से बात समझ में आ जाए। अगरचे कि इसकी तफसील में जानना अच्छी बात नहीं है, यानी बाज़ मज़ामीन की तफसील जो है मज़मून के लिए या उस यूँ समझ लीजिए कि उस मौजू के एतबार से अच्छा नहीं होता, वो ज़्यादा तफसील जो है आमियाना बना देती है उसको। और दूसरा, बाज़ चीज़ों में इशारे कनाई अच्छे होते हैं, ज़्यादा तफसीलात में जाना खामखा उसको आग दिखाने या आग पर पेट्रोल छिड़कने के मुतरादिफ होते हैं। लेकिन अब बात जहाँ तक हमारी पहुँच चुकी है उसका तकाज़ा ये है कि बात को खोल कर दिया जाए, फिर जो भी उसका मामला है तो वो बाद में देखने की बात है। किसी बात को तफसील से कहने पर मुझे एक वाक़या याद आ गया, अगरचे कि मैं आम तौर पे कोशिश करता हूँ कि वाक़यात बयान ना किए जाएँ, उसूली बात की जाए, लेकिन ये कि यहाँ मैं शुरू में ये एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। कहानी है, हकायत है, आप जो भी उसे समझें, लेकिन सबक आमोज़ है। और वो ये है कि कहीं जंगल में बहुत सख्त सर्दी पड़ी और उस सर्दी में बंदर भी ठिठुरने लगे। तो बड़े बंदर ने कहा कि कहीं से सूखी लकड़ियाँ जमा करो तो आग जलाएंगे, अलाव रोशन करेंगे और फिर उसके गिर्द बैठ जाएंगे तो तापेंगे। बंदरों के लिए कोई मसला नहीं था, उन्होंने चंद मिनट में सूखी लकड़ियाँ इधर उधर से जमा कर ली, लेकिन मसला पैदा हो गया कि अब जलाएं कैसे, चिंगारी किधर से लाएं कि आग रोशन करें। तो वहाँ पे उन्हें कहीं कोई चमकता हुआ जुगनू नज़र आ गया किसी बंदर को। बंदर जुगनू उठा के ले आया, उसने उसे डेरी पे रखा और सारे बंदर मिलके फूंके मारने शुरू हो गए। ऊपर दरख्त पे एक बुलबुल बैठा हुआ था, उसने ये मंजर देखा तो वो खैरखाई के तकाजे के तौर पर उसने बंदरों को समझाया कि ये चिंगारी नहीं है, ये जुगनू है। लेकिन बंदरों ने कान नहीं धरा उस पर। उसने उससे निचली डाली पे आके समझाया, वो फिर भी नहीं समझे। वो ये समझता रहा कि इनको मेरी आवाज़ कान में नहीं पड़ रही, तो वो और नीचे आया। करते करते एक बंदर की रीच में आ गया और उस बंदर ने झपटा मार के बुलबुल को पकड़ के खा लिया। तो उसमें मोरल लेसन ये था कि समझाने के लिए भी फासला रखना बहुत ज़रूरी है यानी इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए समझाने में कि आप अपनी जान से जाएं। तो लेकिन ये कि बाज़ औक़ात ये रिस्क भी लेना पड़ता है। खैरखाई का तकाज़ा ये है, बात की इबलाग का तकाज़ा हो जाता है, तबलीग का तकाज़ा हो जाता है, आपको ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। तो जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, असल में डीप स्टेट हम जिस चीज़ को कहते हैं वो स्टैब्लिशमेंट नहीं है। डीप स्टेट एक आलमी नेटवर्क है और ये शैतानी नेटवर्क है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके तमाम अज्जा आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दूँ, जैसे कोई आखिरी दफ़ा मरता बंदा जैसे वसीयत करता है, वो उसी दर्जे में समझ लीजिए। कुरान मजीद ने इबलीस और आदम अलैहिस्सलाम का जो झगड़ा है 7 दफ़ा उसे बयान किया। ये 7 दफ़ा बयान करना उसकी अहमियत को वाज़े कर रहा है कि एक कितना बड़ा आपका, जिसे अल्लाह बता रहा है कि आपका दुश्मन है। आपको इंडिया दुश्मन नज़र आता है, आपको अमेरिका दुश्मन नज़र आता है, आपको फलाना दुश्मन नज़र आता है, आपको ढींगड़ा दुश्मन नज़र आता है। वो जिसको अल्लाह बता रहा है सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको कोई उतना सीरियस दुश्मन मानने के लिए तैयार नहीं है।
تو جب آپ اسے اس درجے میں سیریس نہیں لیں گے تو وہ پھر جدھر سے چاہے گا آپ کو تن کے رکھے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ جو ہے نا لکیریں پیٹتے رہیں گے، سانپ نکل جائے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا. سانپ تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو پہلے سانپ کو پہچانے. سانپ کون ہے؟ انسانیت کا. اب یہ میں مسلمان نہیں کر رہا ہوں، آدم کی اولاد کا، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، اچھا وہ اس کی نیشنلزم جو بھی ہو، وہ پٹھان ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، وہ جرمن ہو، وہ یورپی ہو، وہ کہیں جو ہے نا اسکینڈینیوین ہو، جس نسل کا بھی ہو، اولاد آدم کا دشمن کون؟ دشمن نمبر 1 ازرو قرآن شیطان. پہلی یہ بات سمجھ لیں. یہ ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی کہ وہ 7 کے 7 مقامات پر درس دوں، لیکن یہ کہ اور وہ حزب الشیطان ہی سمجھانے کے لیے تھا تاکہ اس کے سارے پہلو اجاگر ہو جائیں. قرآن مجید نے جتنے اعتبارات سے اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ تفصیلی چیزیں لوگ اتنا سننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ تو میں چاہتا بھی نہیں ہوں. بس خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن آپ کا شیطان. نمبر 2، شیطان انسان پر کیسے کیسے حملہ کرتا ہے. دیکھیے ایک چیز ہم جانتے، وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے کہ شیطان جو ہے نا انسان کے دل کے ساتھ تھوتھنی لگا کے رکھتے، یہ حدیث میں آیا ہے. اور جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو وہ اسے پمپ کرنا شروع، یعنی اس کے نفس امارہ کو بھڑکاتا ہے. یعنی جو ہماری جبلتیں ہیں ان کو مزید بھڑکانا، یعنی سیکس کا جذبہ ہے تو اس کو بھڑکا دے گا، بھوک کا جذبہ ہے تو اس کو بھڑکا دے گا، لالچ کا جذبہ ہے تو اس کو بھڑکا دے گا، قبض چھیننا جھپٹنا قبضہ کرنے کا جذبہ ہے تو اس کو بھڑکا دے گا. تو یعنی پوزیس کرنے کا جو مادہ ہے، ڈومینیٹ کرنے کا جو مادہ ہے، یہ جتنی آپ کی ارجز ہیں ان کو وہ بھڑکا دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا. آپ نے نہیں دیکھا ہم شیاطین کو بھیجتے ہیں کافروں کے اوپر، وہ ان کو اور اچھال کر، مطلب اور غصہ دلا کے اور ان کو گرم کرتے ہیں، یعنی حملہ آور ہونے کے لیے انہیں آمادہ کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ شیطان اپنی فوج تیار کرتا ہے جو بھی اپنے اس کے مخالفین ہیں ان کے خلاف، اور وہ فوج جنوں میں سے بھی ہوتی ہے اور فوج انسانوں میں سے بھی ہوتی ہے. یہ بھی قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ. ان کو اپنی آواز سے بھی گمراہ کرو اور ان پر چڑھا کے لے آؤ اپنے پیادے بھی اور اپنے شاہ سوار بھی. پیادے یعنی پیدل فوج. تو اس سے یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مراد انسان ہے جو نظر آتے ہیں، جو سامنے آتے ہیں، اور شاہ سوار یعنی جنات کے ذریعے سے بھی حملہ کرو ان کے اوپر، اور پیادوں کے ذریعے سے بھی حملہ کرو. اب میں پھر زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا اشارہ کر دوں کہ جنات کا جو جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کو ایک لفظ میں اگر آپ بیان کریں تو وہ جادو ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اس لفظ کو سمجھ لیں، یہ جادو کوئی معمولی شے نہیں ہے. یہودی جادو کرتے تھے، اور یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ پہ بھی کر گئے، ٹھیک ہے، اٹیمپٹ تو ہو گئی. اور یہ کہ اس میں وہ کتنی مہارت رکھتے تھے کہ وہ فرشتے بھی آ کے ان کو جادو سکھا کے گئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بھئی یہ کتنا مؤثر ہتھیار ہے شیطان کا جسے آپ جادو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بہت سارے یعنی پہلو ہیں. جادو کوئی ایک قسم کا نہیں ہے، جادو سینکڑوں قسموں کا ہے. یہ جو آپ کے ساتھ یہ والا چکر ہوتا ہے تعویذ ہو گئے، یہ سب بکواس ہے، یہ سب ڈکوسلا ہے، یہ تو سب فراڈ ہے، یہ تو پیسے اینٹھنے کے لیے یہ سارا کام کیا جاتا ہے. اصل میں جو جادو ہے وہ کئی اعتبارات سے، اس کو میں اس تفصیلات میں نہیں جا رہا. اب آگے چلیں. یہ جتنے بھی یعنی یوں سمجھیں کہ ایک کرامت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کسی ولی اللہ کی ظاہر ہو جاتی ہے، وہ اس کی مرضی سے نہیں ہوتی. کوئی ولی اللہ اپنی مرضی سے کوئی کرامت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کا اکرام کرنے کے لیے اس سے کوئی کام ظاہر کروا دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک کسی کا فن ہوتا ہے، اس کا یہ فن ہے کہ وہ مثلا ایک بندہ یہاں پہ سینٹر کمرے میں کھڑا ہو جائے، نہ اس کے پاؤں زمین پر ہوں، نہ وہ ہوا میں وہ جو ہے وہ کسی شے کے ساتھ لٹک رہا ہو، نہ اس نے کوئی شے پکڑی ہوئی ہو، نہ کسی کا سہارا لے رکھا ہو، یہاں درمیان میں کھڑا ہے. میں کہوں گا کرامت ہے. تو یہ کوئی کرامت نہیں ہوگی، اس کے نیچے شیطان ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. یہ شیطان اور اس انسان کی دوستی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس کرامت کا کمال ہوگا جو دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا. کہنے کو کرامتیں ہوں گی، حقیقت میں سارا دجل و فریب ہوگا. یہ وہ کرامت تھی جو ان جادوگروں نے دکھائی تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام کا عصا سارا چٹ کر گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ وہ یعنی فزیکل لاز ٹوٹ جاتے
اور اس کے علاوہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جنات ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے انسان ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان جب انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو اپنا خاص حالانکہ دوست نہیں بنتا وہ کسی کا، لیکن دوسرے لوگوں کو الجھانے کے لیے ان کو دوستی کا جھانسا دیتا ہے۔ ویسے اس نے آدم علیہ السلام کو بھی دوستی کا جھانسا ہی دیا تھا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھائی خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ دانہ آپ کھا لیں، یہ کھا کے آپ فرشتے بن جائیں گے، بہت نیک ہو جائیں گے، بڑا تزکیہ ہو جائے گا، آپ پیورٹی آ جائے گی، آپ کو نیلی پیلی روشنیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ مطلب یہی دھندا تھا نا جو اس نے کہا، فرشتے بن جائیں گے، آپ کو وہ بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو نیکی کے رستے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے ورگلایا تھا، برائی کے رستے نہیں۔ برائی کی طرف تو الٹیمیٹلی جانا ہوتا ہے، وہ شروع میں نیکی کا دانہ ڈالتا ہے، اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی، میں اس میں بھی زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، بس اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ شیطان انسانوں کو شکار کر کے انسانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرے پاس اگر شیطان براہ راست آئے تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اسے بھگا دوں، لیکن جب شیطان انسانی صورت میں آئے گا، میرے دوست کی صورت میں آئے گا، میرے کسی عزیز کی صورت میں آئے گا، میرے کسی پیارے کی صورت میں آئے گا، تو میں اس کی بات کو شاید نہ رد کر سکوں، اس بات کو میں شیطان کی بات سمجھوں گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ اب یہاں تک دوسرا نقطہ جو سمجھ، پہلا نقطہ کیا تھا جی؟ شیطان انسانوں کا دشمن ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ انسانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے جنات کو بھی استعمال کرتا ہے اور انسانوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ دو باتیں ہوگی، اب آگے چلیں۔ اور یہ جنات اور انسان کی فوجیں ہوتی ہیں، یعنی تھوڑے نہیں ہوتے، پورے پورے قبیلے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب اس کو اگر میں آپ کو تھیوریٹیکلی سمجھاؤں، نظری طور پر، علمی طور پر سمجھاؤں تو مجھے زیادہ وقت بھی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ بات آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے، تو میں اسے سادہ کرنے کے لیے بالکل اور نچلی ڈالی پہ آ کے جگنو کا بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آسان مثال رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی طرف سے انہیں جو رہنمائی آتی تھی وہ فرشتے کے ذریعے سے آتی تھی، مقابلے میں شیاطین تھے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان، اب میں یہ تو آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کہ ابو جہل کے پاس شیطان آیا غزوہ بدر میں ایک قبیلے کے سردار کی صورت میں کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، مل کے لڑیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور کے مقابلے میں شیطان پوری طرح فوج کشی کرنے کے لیے تیار تھا نا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں، جب بیعت ہو رہی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ تھی یا ثانیہ تھی، تو اس میں جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا، خفیہ ہو رہی تھی، جو مدینے سے لوگ گئے ہوئے تھے۔ تو شیطان جو اس وادی کا شیطان تھا، یعنی بڑا شیطان نہیں، وہ چھوٹا شیطان، یعنی ڈی جی صاحب نہیں، وہ جو مقامی ارکارہ ہوتا ہے، کسی تحصیل کی سطح کا جو ارکارہ ہوتا ہے، جو جیسے ایبٹ آباد میں کوئی بیٹھا ہو، تو اس سطح کا جو بندہ تھا، اس نے جا کے ابو جہل کو بتایا تھا کہ تم ادھر دارالندوہ میں، جب سارے وہ مشاورت بیٹھی ہوئی تھی، ادھر جا کے بتایا کہ تم ادھر آرام سے بیٹھے گپے مار رہے ہو اور ادھر جناب بیعت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو کٹر مخالف تھے، ان مخالفین اور شیاطین کی آپس میں کمیونیکیشن تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی تھی، وہ شیاطین آ کے ان کو بتا رہے تھے۔ میں کوئی آیت نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو واقعات سنا رہا ہوں، کیونکہ آیتیں سنا کے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ وہ ہے یوخی بعض ملا بعض زخرف القول غرورا ان الشیاطین لا یوخون الی اولیاءہم لیجادلوکم، اور ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اور وہ اسی طرح اور بھی بہت سا کہ قیضنا لہم القرانا، ہم ان کے لیے ایسے قرین مقرر کر دیتے ہیں جو ان کو اپنا آگا پیچھا سارا کچھ بڑا خوبصورت مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری آیات ہیں، کوئی ایک دو آیتیں نہیں ہیں، قرآن مجید کا ایک پورا مضمون ہے جس پر سے لوگ یوں شوں کر کے گزر جاتے ہیں۔ اتنی تیز جو ہے نا کوئی بلٹ ٹرین نہیں چلتی جتنی تیز ان آیات سے ہمارے لوگ گزر جاتے ہیں، مطلب اس پر کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اس پر غور ہی نہیں کرتے، وہ فار گرانٹیڈ۔ چلیں آگے چلیں، تو وہ یہ باتیں ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یعنی یہ قرآن مجید میں اس کے بالکل واضح، یعنی اشارے نہیں ہیں، نصیں بالکل قطعی صاف کھلی نصیں موجود ہیں، لیکن لوگ نہیں پرواہ کرتے اس کی۔ تو میں نے اس لیے آپ کو یہ واقعات سنا کے بات واضح کر دی، کیونکہ یہ بالکل ٹھوس بات ہوگی۔ آگے چلیں، اگلا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، مختلف، یعنی یہ جو حزب الشیطان بنتی ہے، اس کا کمبینیشن کیا ہے، اس کی جیسے ہوتے ہیں نا وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، آپ کوئی چیز بناتے ہیں، آپ حلوہ بناتے ہیں، آپ دودھ بناتے ہیں، آپ کوئی بھی شے بناتے ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، وہ اجزاء ملا کے وہ شے بنتی ہے۔
تو یہ جو حزب الشیطان ہے اس کے اجزاء کیا ہیں؟ اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں اور ان کے مخالفین کے کردار کو سامنے رکھیں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے چند کردار رکھتا ہوں۔ بڑا مشہور کردار ہے ابو جہل، یعنی یہ سمجھ لیں سارے مخالف ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے مخالف ایک جیسے، یہ بات پکی سمجھ لیں۔ شیطان کے سارے دوست ایک جیسے نہیں ہوتے، اوپر نیچے تھے، ہم سب اللہ کے دوست ہیں، تو جو مقام نبی کا ہوتا ہے وہ صدیق کا نہیں ہوتا، جو صدیق کا ہوتا ہے وہ شہید کا نہیں ہوتا، جو شہید کا ہوتا ہے وہ عام صالحین کا نہیں ہوتا، جو کسی ولی کا ہوتا ہے وہ عام مسلمان کا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو اسی طرح شیطان کی دوستی کے بھی مدارج اور مراحل ہیں، سارے برابر نہیں ہوتے، کوئی اونچا ہوتا ہے کوئی نیچا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی ہوتا ہے مبلغ ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو زاہد ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے عابد ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو وہ مجاہد ہوتا ہے، تو مختلف لوگوں کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جنت کے اتنے سارے دروازے ہیں نا، کوئی روزے داروں والا علیحدہ ہے، نمازیوں والا علیحدہ ہے، صدقہ خیراتوں والا علیحدہ ہے، بہت سارے دروازے ہیں جن سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اسی طرح شیطان کی پارٹی بھی، جہنم کے بھی دروازے بہت سارے ہیں نا، وہاں بھی تو ایک دروازہ، اس کا مطلب ایک جیسے لوگ نہیں ہوں گے، مختلف قسموں کے لوگ ہوں گے۔ تو ان قسموں کو آپ سمجھ لیں، مطلب ایک قسم ہے جسے ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، میں بڑے بڑے نام لوں گا، ایک ایک نسل کا بڑا بڑا آدمی، نسل نہیں کہ کیٹیگری کہہ لیں، ایک ایک کیٹیگری کا بڑا بڑا آدمی۔ ابو جہل ایک کریکٹر ہے، اور ابو جہل کے کریکٹر کے ساتھ آپ کیا سمجھیں گے؟ ایک ضدی، ہٹ درم، کٹر مخالف، کھلا مخالف، کوئی ایک خیر کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اس کریکٹر کا نام ابو جہل ہے۔ اس کریکٹر کے اندر مخالفت، اناد، دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں دھوکہ دہی نہیں ہے۔ ننگا دشمن ہے آپ کا، اریاں دشمن ہے، صاف کھلا دشمن ہے، اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے نیچے ایک کریکٹر اور ہے، مطلب وہ میں بیان کر دیتا ہوں لیکن شاید آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ ابو لہب کا کریکٹر ہے، ایک بزدل، کم ہمت، لالچی، مفاد پرست انسان۔ ابو جہل کے مقابلے میں ایک نکھٹو ترین آدمی، لیکن چمکتا دھمکتا، گلومنگ فیس، چہرہ نورانی، ابو لہب، ٹھیک ہے نا، جس کے چہرے پہ گویا نور برس رہا ہے، ایک قبیلے کا سردار ہے، بڑی ساکھ کریڈیبلٹی رکھتا ہے، اندر سے کیا ہے؟ آر چور ہے۔ یہ آپ پتہ نہیں، وہ ومراتو ہما لتل خطب، اس کی ایک تشریح تو یہ ہے نا کہ اس کی مونج کی رسی ہے اس کے، اور وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی ہے۔ بھائی، جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی لونڈی آزاد کر دی، یعنی جس کے گھر میں لونڈیاں تھیں تو اس نے ایک آزاد کی ہے نا، تو اس کی بیوی وہ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے گی؟ یہ اصل میں وہ کلید بردار تھا مکے کے توشہ خانے کا، خانہ کعبہ کا توشہ خانے کا، اور وہاں پہ اسی طرح کوئی بہت قیمتی آ رہے ہیں۔ دیکھیں تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتی ہے، بات سمجھے خدا کے واسطے۔ اس کے وہاں بھی آر آیا تھا اور وہ اس نے چرا لیا تھا، اور وہ تھا اس کے گلے میں، جسے کہا گیا کہ یہ اپنے گلے میں وہ ہار ڈالے ہیں، تو بہت قیمتی، لیکن اصل میں یہ مونج کی رسی کی طرح ہے جس میں ہم اسے پھر آخرت میں جو ہے نا گلا گھونٹیں گے اس کا۔ تو یہ ایک کردار، یہ انتہائی لالچی، انتہائی فریبی، اور یہ کہ بزدل، کم ہمت، یعنی کافروں کا منافق، کافروں کا منافق۔ ایک کردار اور ہے، ابو لہب پر بھی قرآن مجید بڑا مطلب یعنی بہت جل کے بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ تو بڑا مطلب غضبناک انداز ہے، لیکن جو غضب آپ کو نظر آئے گا ولید بن مغیرہ پہ، وہ غضب کسی پر بھی نہیں، ایک جگہ پہ نہیں، یعنی میرا خیال ہے 3-4 جگہوں پہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہو، ہر جگہ ایک دم جیسے کوئی بھڑک نہیں اٹھتا، اس طرح اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے۔ سورہ مدثر میں انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر، مطلب یہ سارا کر کے، اور اس کے بعد فقال ان ھذا الا سحر یوسر، اور یہ سارا اس کا وہاں پہ ذکر آ گیا۔ سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون، اس میں
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نسيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین ان هذا الا سحر یوسر. تو اساطیر وہ آخری کنکلوژن ایک ہی ہے، لیکن پیچھے جو اللہ نے اسے سنائی ابو جہل کو تو نہیں سنائی. بلکہ اگر آپ اس نظر سے قرآن مجید پڑھیں گے تو ابو جہل پر اظہار تعصف ہے، افسوس کا اظہار کیا گیا کہ یہ ایمان لے آتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی اگر حضور نے دعا مانگی تھی 2 عمروں میں سے ایک دے دے تو مطلب دونوں کوالٹی میں ایک ہی تھے نا. ابو لہب آ بھی جاتا تو کیا کرتا، وہ عبداللہ ابن ابی ہوتا ہے، اور ولید بن مغیرہ آ جاتا ہے، وہ کیا شخص تھی. اب اس کے سمجھیں، مال و دولت بھی بہت تھا، بہت امیر کبیر آدمی تھا، یعنی وہ مکے کا قارون سمجھیں اسے، اور صاحب حیثیت بھی بہت تھا. کوئی طبقہ نہیں تھا جس میں اس کا انفلوئنس نہ ہو. ہر جگہ پہ اس کے اثرات، یعنی وہ جیسے بڑا چودھری ہوتا ہے، وہ بڑا اثر و رسوخ والا چودھری تھا. یعنی ابو جہل سے بھی ایک اعتبار سے اس کی جو ہے نا اثر و رسوخ زیادہ تھا. اس کا معاملہ کیا تھا؟ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کی مخالفت نہیں کرتا تھا جیسے ابو جہل مخالفت کرتا ہے، اس طرح کی بھی مخالفت نہیں کرتا تھا جیسے ابو لہب کرتا ہے. وہ کیا کرتا تھا؟ اسے کہو شاعر ہیں، وہ کہتے نہیں شاعر نہیں ہے. اسے کہو کاہن ہے، وہ کہتے نہیں کاہن ایسے نہیں ہوتے، یہ بالکل کاہن نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو سادہ لو بندہ اس کے پاس جائے گا وہ سمجھ لے گا کہ یہ انصاف پسند آدمی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب وہ اپنے ٹرانس میں لے لے گا اپنا ایک، اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا کہ میں تو بڑی غیر جانبدارانہ رائے رکھتا ہوں، یہ سارے کہتے ہیں شاعر ہیں، میں مانتا ہوں شاعر نہیں ہے. یہ سارے کہتے ہیں یہ کاہن ہے، میں کہتا ہوں کاہن نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. اب مجھے بتائیں وہ بندہ پکڑ لے گا یا نہیں پکڑ لے گا؟ سمجھ آئیے بات کی؟ نہیں سمجھ آئی. وہ شخص کے جو آدھی بات قبول کر کے پھر انکار کرے، یہ بڑا دشمن ہے. یہ بڑا دشمن، یہ ابو جہل سے بڑا دشمن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ غصہ ہو رہے ہیں کہ یہ بندوں کو زیادہ خراب کرنے ہوئے. جو مخالف ہیں اس کی سنے گا کون؟ ابو جہل کی کون سنے گا؟ ٹھیک ہے نا. ابو لہب جو لالچی گھٹیا انسان، اس کی کون مانے گا؟ اس کا تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن یہ کریڈیبل بندہ ہے کیونکہ اس نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے جی. 3 قسم کے مخالفین آپ کے ساتھ، اب چوتھا بھی ہے ایک، نظر بن حارث. وہ کیا کریکٹر ہے جی؟ اس نے کہا یار کوئی علیحدہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرو، کاؤنٹر نیریٹو لے کے آؤ. یہ اس کلام کے اندر اتنا اثر ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. آپ کچھ ایسا کرو کہ لوگ ادھر کھینچیں. تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا یار خوبصورت لونڈیاں لے کے آؤ، رقص کریں، ناچیں کودیں. ٹھیک ہے جی. شام کو پارٹیاں ہوں. اچھا اس میں قصے، یہ قرآن میں قصے ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا. آؤ ہم بھی آپ کو جو ہے نا رستم کے قصے سنائیں، اور جو ہے نا اس طرح ایرانی بادشاہوں کے قصے سنائیں. یہ اس نے پورا، یعنی اس وقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لونڈیاں خریدی، ادھر سے قصے منگائے، یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے نا. اس پہ کام کیا اور اس کو لانچ کیا. اس کا ذکر سورہ لقمان کے ابتدائی آیات میں ہے، اور لہو الحدیث کے عنوان سے ہے کہ وہ لوگ کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، یہ ایک کریکٹر ہے. یعنی لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں، مقابلے میں کوئی ایسی پرکشش چیز لے آؤ کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں. اب اس کی ایک مثال وہ بھی ہے نا جو سورہ جمعہ کے آخر میں آتی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. تو یہ اہل ایمان چلے گئے تھے نا اس چیز کی طرف. وہ جو یہ کوئی کافر تو نہیں گئے تھے. اس کا مطلب ہے جو گئے ہیں ان کو بھی ریکلیم کرو، ان کو بھی واپس لے کے آؤ. تو کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرو، کوئی خوبصورت بات کرو جس کی طرف آپ لوگوں کو لے کے آؤ. یہ کریکٹر ہے چوتھا کریکٹر. کچھ کریکٹر اور ہیں جنہیں میں بائی نیم نہیں جان، مطلب میں اس کو نام کے ساتھ آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اوپر انہی میں سے کسی پر اطلاق ہو جائے اس کا، لیکن میں وہ آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن وہ مدینے میں وہ کریکٹر ہے. وہ کریکٹر مکے کا نہیں ہے، وہ کریکٹر مدینے کا ہے. اب مدینے میں بھی کئی کریکٹر ہیں، مطلب یہود کا کریکٹر ہے، عبداللہ ابن ابی کا کریکٹر ہے، ابو عامر راہب کا کریکٹر ہے. یہ سب مختلف قسم کے کریکٹر ہیں. ابو عامر راہب بھی ایک نیک آدمی تھا، یعنی پیر قسم کا بندہ تھا بڑا. اس سے بھی یعنی دم درود اس کا چلتا تھا، وہ شف کرے تو بندہ ٹھیک ہوتا تھا.
ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں. ظاہر ہے آپ کے پیچھے اگر شیاطین کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے, وہ کسی شیطان نے اندر گھس کے میری اندر مروڑ دی تو مجھے تو درد لگے گا نا. اب اس کے ایک انسان دوست نے آ کے شف کی اور اس نے چھوڑ دی اور میں تو ٹھیک ہو گیا, وہ تو خام خام میرا پیر ہو گیا. تو یعنی یہ چکر بھی تو چلتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جس کی شف سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بندہ واقعی پہنچا ہوا ہوتا ہے. وہ ہو سکتا ہے دوسری طرف پہنچا ہوا ہو, کیونکہ دجال کی شف سے بھی بندے ٹھیک ہوں گے, اسی طرح ٹھیک ہوں گے. تو یعنی یہ پیری فکری والا چکر بھی تھا جسے آج آپ کہیں گے صوفیزم. ٹھیک ہے, میں اس صوفیزم کی بات نہیں کر رہا جو اسلام میں تھا, جو عبد القادر جیلانی کا تھا, جو شمس تبریز کا تھا, جو نظام الدین اولیاء, میں اس کی نہیں بات کر رہا. میں آج کی بکواس جس صوفیزم کو بش سپورٹ کر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو ہمارے سروں پہ مسلط رہا ہے میں اس صوفیزم کی بات کر رہا ہوں. اور جو اس وقت مروج ہے مغرب میں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے, جس کے لیے یونیورسٹیاں بن رہی ہیں اور ملک ریاض جیسے لوگ 400 کنال گوگی جیسی خواتین کو دے رہے ہیں. یہ کون سا, یہ مجھے بتائیں, یہ عبد القادر جیلانی کا صوفیزم آئے گا اس سے؟ نہیں, یہ روحانیت آئے گی یا روحانیت آئے گی؟ تو یہ ساری شیطنت کے لیے ہو رہا ہے. تو اب یہ ایک کریکٹر ہے, اس اعتبار سے قرآن مجید نے ایک مطلب بیان دیا ہے, اس کو سمجھ لیں, شاید وہ کسی کے اس سے بات سمجھ میں آ جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. ایک آدمی ہے جو اندر سے سخت مخالف ہے, سخت ترین مخالف ہے. الد الخصام, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. خصام جو ہے خصیم مبین, وہ جو کہ سخت جھگڑالو نا, کسی کا بھی جھگڑا. مجھے لگتا ہے یہ خصم کا لفظ ادھر ہی سے بنا ہے. یہ جو نا یعنی وہ خامد جس طرح ہر وقت وہ بیوی کو پہلے وقتوں میں جیسے ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہے, وہ ایک طرح کی دشمنی ہی کر رہا ہوتا تھا, یعنی غلام بنا کے رکھتا تھا. تو شاید کسی نے دل جلے نے اسے خصم ہی کہہ دیا, چل بھائی. تو خصیم مبین, تو اسی سے الد الخصام. یہ لد جو ہوتا ہے نا, اس میں شدت, یعنی وہ قوم لدہ, سخت جھگڑالو قوم. تو اوپر سے خصام اور الد, افعل و تفضیل کا وزن. تو یعنی اس مبالغہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا جتنا کہ کر دیا گیا کسی کے جھگڑالو ہونے کا. اندر سے اتنا بڑا دشمن, لیکن اوپر سے کیا ہے, جب آپ سے آپ کے ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی باتیں آپ کو بھائیں گی. جو جبوں کا قول ہو فی الحیات, دنیا کے معاملات میں ایسی خوبصورت باتیں کرے گا آپ کا دل کھینچ لے گا. اور جو یعنی قسمیں بھی کھائے گا اللہ, وہ یشہد اللہ علی ما فی, اپنے دل پر اللہ کو گواہ بنائے گا, میں مخلص, میں آپ کا واری جانے والا, وفادار, آپ کا دلارا, فلانا فلانا فلانا. یہ کہانیاں بھی سنائے گا. وَإِذَا تَوَلَّا, اور جب وہ مڑ کے جائے گا, یعنی یہ کہانی سنا کر آپ کا دل رام کر کے جب مڑ کے جائے گا, سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ. وہ جا کے کھیتی بھی تباہ کرے گا, نسل بھی تباہ کرے گا, زمین میں فساد مچائے گا. یہ اس کے کام ہے. اندر خانے یہ ہے, اوپر سے یہ آپ کا ہمدرد, آپ کا بہیخواہ اور بہترین. اب میں اس جگہ پہ پتہ ہے کس کو رکھتا ہوں, یعنی مجھے وہاں پہ کسی کا نہیں پتا, مطلب عبداللہ ابن ابی پہ بھی یہ فٹ ہو سکتی ہے, اور بھی لوگ ہیں, وہ کہا بھی گیا ہے مختلف لوگوں کا, ہو سکتا ہے کسی پہ فٹ ہو جاتی ہو. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کریکٹر ہم آج کے دور میں لے کے آئیں, تو پہلے میں اسی کو لے کے چلتا ہوں. یہ میں فٹ کرتا ہوں اچھے مقررین, اچھے لکھاری, ان سب پہ یہ فٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, موٹیویشنل سپیکر, بات میں ہوتا کچھ نہیں, کہانی لمبی, اور وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے قرآن کے اصل پیغام کو چیستہ بنا دیتے ہیں. قرآن ایک کتاب مبین ہے. جب آپ اس قرآن کو الجھا دیتے ہیں تو اس کو کتاب مبین نہیں چھوڑتے, آپ اس کی وضاحت کو ایک گنجلک شے بنا دیتے ہیں. تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے, بہت سے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. اس سے آگے چلیں, یعنی بڑا پیچیدہ اسلوب, بہت ہی پیچیدہ بات, نہ سمجھ میں آنے والے, لیکن الفاظ ایسے ہوں گے کہ آپ کے دل کو کھینچ لیں گے. آپ سنیں گے, آپ کو لگے گا یار بڑا لمحہ ہے, یہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے, بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے, بڑا لٹریری ہے. لیکن یہ کہ حاصل کیا ہوگا, جلیبی. یعنی آپ کے سمجھ میں کوئی ڈائریکشن کبھی بھی نہیں آئے گی کہ بھئی اس رخ پہ چلنا ہے. ایک گول مول بات ہوگی 6 گھنٹے کی تقریر کے بعد, اور آپ بالکل پوزس رہیں گے کان لگا کے, لیکن اٹھ کے جائیں گے تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہوگی کہ کیا سمجھایا تھا اور کیا نہیں سمجھایا تھا. موٹی بات اگر آپ یہ سمجھ لیں. اور ایسے فنکار کتنے, یہ من باتوں سے موہ لینے والے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں سے موہ لیتا ہے, اور یہ گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو اقبال چونکہ سچا بندہ تھا, اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. یہ جو ہوتے ہیں, اب مطلب میں آپ دیکھیں نا,
2002-03 میں عامر لیاقت کا جو طوطی بولتا تھا تو پرویز مشرف بھی یہ کہتا تھا کہ میں دو ہی بندوں کو سنتا ہوں، ایک عامر لیاقت کو اور دوسرا گاندھی صاحب. ٹھیک ہے، گاندھی صاحب ذرا زیادہ پختہ بندے ہیں، لیکن یہ کہ عامر لیاقت کی حیثیت تو کھل گئی ہے نا. کول تو اس کا بھی بڑا پیارا ہوتا تھا، معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ حسین بات، پیاری بات، دلکش بات، پر لطف بات اور من باتوں میں موہ لینے والی کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن اب آپ کے سامنے ہے نا وہ کیا شے نکلی ہے، کھل گئی نا ساری بات. یہی دجل ہے، یہی دجالیت ہے، یہی فریب ہے. یوجبو کا قولہ فی الحیات الدنیا، اندر سے کیا ہے وہ، اب وہ کیا، وہ پتہ نہیں ملک ہے کہ شاہ ہے، کیا ہے وہ جو اب کہانیاں سنا رہی ہے اس کی تیسری بیوی. تو بہرحال ایک کردار تو اس طرح کے. یہ ایک عامر لیاقت نہیں، میں نام سب کے نہیں لے رہا، اب آپ کی اپنی قوت پرواز ہے خیال کی کہ ادھر جوڑیں نا. اس طرح کے بہت سے کریکٹر ہیں، ان کو جوڑیں عامر لیاقت کے گرد، پورا کنبا بنائیں. اور کنبا موجود ہے اور فیسیلیٹیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کو فنڈز ملتے ہیں اور ان کو پروموشن ملتی ہے، وہ ان کو میڈیا میں جگہ ملتی ہے، پرائم ٹائم ملتا ہے. ٹھیک، آگے چلیں. ابو جہل کے کردار میں آپ مودی کو رکھ لیں، ابو جہل کے کردار میں بش کو رکھ لیں، اگر آپ اسرائیل کو رکھ لیں، جس کو مرضی رکھ لیں، لیکن ادھر ان کو تو پرے کریں نا، چھوڑیں ان سے. ہمیں کیا، ابو جہل تو سامنے ہے، کام ہی ختم. اب آ جائیں ولید بن مغیرہ پہ. ولید بن مغیرہ کیا جی؟ ولید بن مغیرہ ایک مالدار آدمی ہے اور وہ کوئی بات آپ کی بھی مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کا بکو بھی ٹھپ دیتا ہے. یہ جتنے بھی اس طرح کے دانشور ہیں نا، اب میں وہ عامر لیاقت والا کریکٹر اور ہے، یہ اور کریکٹر بیان کر رہا ہوں. جن کا فیس مسلمانی والا ہے، ان کی ذاتی زندگی مسلمانوں والی نہیں ہے. جوانی ان کی کوئی اور کرتوتوں میں گزری ہے، نوکریاں انہوں نے ساری زندگی شیطانوں کی ہیں. آج بھی انہی کی پینشن لے کے وہ جو ہے نا وہ اپنا عیاشیوں کے سامان کر رہے ہیں. لیکن ہمارے سامنے بڑے وہ مسلمان، جیسے کہ وہ نہیں شاعر تو نہیں ہے، نہیں کاہن تو نہیں ہے، نہیں اسلام تو بڑا مغربی نظام سے بڑا اچھا نظام ہے، لیکن خود اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے نماز روزہ بھی نہ ہو. جن کو ہم کہتے ہیں اسلام پسندے، اسلام پسند تو ہیں، اسلام پرست نہیں ہیں. تو یہ بھی پورا ایک طبقہ ہے. اور ان کو بھی مطلب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ اگر سمجھدار ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا گروہ کون سا ہے. ان کو بھی ٹی وی پہ بھی جگہ ملتی ہے، ان کو بھی پلیٹ فارم مہیا ہوتے ہیں، انہیں اخبارات میں بھی جگہ ملتی ہے، اور یہ آپ کے پاس اپنی بات پہنچانے کا ان کے لیے ہر سہولت ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی باتیں بھی آپ تک پہنچیں. اب آ جائیں جناب ابو لہب والے کردار پر اور نضر بن حارث والے کردار پر. جو لوگ اپنا ضمیر بیچ کے ہر طرح سے، یعنی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مطلب بیوی بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ان کو تو ابو لہب کی جگہ پہ رکھ لیں. جو ترقی کرنے کے لیے بیویاں بھی استعمال کر لیتے ہیں، انہیں ابو لہب کی جگہ پہ رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں نضر بن حارث. نضر بن حارث نے کیا کیا تھا جی؟ کھیل، گانا بجانا، تو اب وہ ساری چیزیں انڈسٹری بن چکی ہیں. تمام فلم انڈسٹری، تمام ڈرامہ، تمام اداکاریاں، ٹھیک ہے، یہ فنکار، یہ جو فنکار ہیں یا صداکار ہیں، ان کو تو جوڑ لینا نضر بن حارث کی لونڈیاں اور غلاموں کے ساتھ. انہی کے ساتھ جوڑیں سپورٹ انڈسٹری کو بھی. نہیں، سپورٹس انڈسٹری، کیوں ایک سپورٹ تو نہیں ہے نا، کرکٹ بھی ہے، ٹینس بھی ہے، ہاکی بھی ہے، کبڈی بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ سارے مل کے اب دیکھیے یہ کتنے قسم کے مخالفین ہو گئے. اس کے ساتھ اب آپ کچھ چیزوں کو جوڑیں. عرب بھی یہ سارے تھے، پیشہ ان کا کیا تھا جی؟ ویسے تو لوٹ مار بھی کرتے، ڈاکہ زنیاں بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے. تو تجارت میں بھی آپ مرغیاں رکھیں گے نا، 2 دفعہ نفع ہوگا، تیسری دفعہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے وہ جہاز ساؤنڈ بیریئر کراس کر جاتے ہیں نا، وہ جو ہے نا یہ ڈیفیسٹ لیول کراس کر جائے، ان کو پھر نقصان نہیں ہوتا، نیور.
ایک لیول سے جب اوپر چلے جاتے ہیں پھر ان کا نقصان نہیں ہوتا. ان سارے سرمایہ داروں کو بھی رکھیں بیچ میں جو نقصان سے پاک ہو گئے. اور دنیا میں ایک اور بزنس ہے، میں ایک مثال آپ کو دوں گا پھر اس بزنس کی طرف آؤں گا. یہ مجھے چونکہ میں نے ایک زمانے میں یہ جو ہمارے دکان ہوتی تھی اس پہ میں نے کام کیا ہے، وہ تھوک کا ہمارا کام تھا سگریٹوں کا. اس زمانے میں سگریٹ ملتے تھے پرمٹ پہ، ہر کسی کو نہیں ملتے تھے. جس کے پاس پرمٹ ہوتا تھا پرمٹ پہ ملتے تھے، اور باقاعدہ وہ کارڈ جیسے راشن کارڈ ہوتا تھا ایسے کارڈ ہوتا تھا، اور کمپنیاں ہوتی تھی جن سے جا کے لے کے آنے ہوتے تھے. تو اسی زمانے میں یعنی مجھے میرے سامنے یہ ہوا کہ 2 نمبر سگریٹ آنا شروع ہو. میں گولڈ لیف ہے، تو اگر وہ جو ہے نا آپ کو ملتا ہے، پتہ نہیں آج کل کیا ریٹ ہوگا، یوں سمجھ لیں 100 روپے کی اگر اس وقت 10 ڈبیاں ملتی تھی، تو یہ والا جو 2 نمبر آتا تھا یہ 60 روپے کا مل جاتا تھا. اور اس کی کوئی راشن بندی بھی نہیں تھی، یہ تو کھلا مل جاتا تھا. دکان پنڈی جائیں آپ، وہ ننکاری بازار میں، وہاں سے آپ کو مل جائے گا، آپ لے کے آ جائیں. اور ادھر اب ایک آدمی نے 100 روپے کا اگر وہ 10 ڈبیاں خرید کے 12 روپے کی ایک ڈبی بیچی ہے تو وہ 120 روپے اس نے 20 روپے کمائے. اور جس نے 60 روپے کا لایا اس نے 60 روپے کما لیے. تو وہ کیوں نہیں وہ 60 روپے والا لے کے آئے گا؟ یہ کرتے 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 یوں آج کل تو زیادہ وہی بکتے ہیں. ہر زیادہ بکنے والا سگریٹ جو ہے اس کا 2 نمبر سگریٹ مارکیٹ میں موجود ہے. شروع میں ہم نے سمجھا کہ یار یہ فاٹا میں بنتا ہے، کرتے 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 کبھی سمجھ نہیں آئی یار یہ 2 نمبر سگریٹ کدھر سے آتا ہے. تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں وہ کدھر سے آتا ہے. اب مجھے پتہ لگ گیا ہے وہ کہیں اور سے نہیں آتا. جس جگہ پہ 1 نمبر بنتا ہے وہیں پہ 2 نمبر بھی بنتا ہے، اور ان کی کوالٹی میں بھی کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا. ایک ہی فیکٹری بناتی ہے. جو وہ ٹیکس کے تھرو باقاعدہ رجسٹرڈ ہو کے نکلتے ہیں تو وہ 1 نمبر ہوتا ہے، اور جو بغیر ٹیکس کے گیٹ سے باہر ہو جاتے ہیں مل ملا کے وہ 2 نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن آگے جا کے مسئلہ بن جاتا ہے جب یہ ساری منی جو ہے، یہ ساری منی وہ ادھر آگے تو مسئلہ نہیں ہے، ادھر پیچھے جو جمع ہوئی ہے 60 روپے فیکٹری میں تو آ گئے ہیں، آپ کے رجسٹر میں شو نہیں ہو سکتے. سمجھ گئے؟ یہ ساری بلیک منی ہو گئی. یہ کون سی منی ہو گئی؟ بلیک. اب اس کو وائٹ کرنے کے لیے منی لانڈرنگ ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی. دوسری، ہر ڈرائیور جانتا ہے افغانستان سمندر کے ساتھ نہیں لگتا. افغانستان میں چیزیں ڈیوٹی فری آتی ہیں. ہمارے ہاں جو بھی چیز آتی ہے اس پہ ڈیوٹی لگتی ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جو ہمارے ہاں 12 لاکھ کی گاڑی ہوگی وہی نئی نویلی گاڑی افغانستان میں 3 لاکھ کی مل جاتی تھی. پرانی مجھے اب کے ریٹوں کا نہیں پتا، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. یعنی یہ باقی ساری ڈیوٹی ہے نا، 9 لاکھ روپیہ ڈیوٹی ہے جو آپ کو دینی پڑے، کسٹم ڈیوٹی ہے جو بھی ہے. اب جو مال بھی آیا وہ کنٹینر میں تو آیا افغانستان کے لیے، کراچی پورٹ پہ اترا، گیا، اور پرلی طرف گیا یا نہیں گیا، اکثر جاتا ہے، بعضوں کا نہیں بھی جاتا ہے. وہ اتر گیا، پہلے لنڈی کوتل اترتا تھا، پھر وہ آپ کو پتہ ہے ایک باڑا بنا، پھر ایک اور باڑا بنا، ٹھیک ہے نا. وہ اس کو پتہ نہیں کچھ اور کہتے تھے، باڑا نہیں کہتے تھے، کارخانہ بازار بنا. تو یہ 3 کا تو مجھے پتہ ہے. لنڈی کوتل سے بھی پہلے اگر کچھ تھا تو اس کا مجھے نہیں پتہ. یہ جگہ ہوتی تھی جہاں سے جا کے لوگ پھر وہ چیزیں خرید کے لاتے تھے. اچھا اب تو وہ باڑا پنڈی میں بھی بن گئے. ٹھیک ہے. اب یہ جتنا بھی یہ والی منی ہے، اچھا یہ تو میں نے آپ کو بہت ہلکی سی بات بتائی ہے نا، یہ تو صرف مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، سگریٹ کی مثال دے کر، اور یہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں. باقی اتنا ٹریڈ ہمارے ہاں ظاہراً نہیں ہوتا جتنا یہ انڈر دا ٹیبل ہو رہا ہوتا ہے. یہ ساری بلیک منی بنتی ہے. ایک دفعہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، BBC کی ایک رپورٹ تھی یار کہ پاکستان میں کبھی سونا نہیں نکلا، لیکن پاکستان میں اتنا سونا آتا کدھر سے ہے؟ اب کوئی سمجھ آئی؟ پاکستان اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک سلک روٹ تو ہوتا تھا نا، جو یہ بنا رہے ہیں کیا، سی پیک، لیکن سمگلنگ کا یہ جنکشن ہے. پوری دنیا میں جو سمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ ساری جو چائنا میں جا رہی ہے، آ رہی ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، یہ ایک وقت میں ساری پاکستان کے تھرو ہی جا رہی ہوتی ہے.
آپ سوچتے ہیں ہمیں لوٹ کے کھا گئے، کھسوٹ کے کھا، اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بول کوئی نہیں سکتا، بولے کیسے بیچارہ؟ اصل میں یہ ساری جو منی کوئی ایان علی لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور کوئی وہ چپراسی مقصود کے پاس آ رہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے یہ ساری یہ بلیک منی یہ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیکس بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کوئی کک بیکس بھی ہوں گی لیکن وہ بہت تھوڑا ہے، اصل تو بڑی شے یہ ہے۔ اب میں یہ جو چیز آپ کے سامنے، یہ سارے مختلف آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، یہ بظاہر میں نے علیحدہ علیحدہ کر دی ہیں، وہ کٹر مخالف دین کا، یہ کھلاڑی، یہ فنکار، یہ صداکار، یہ گلوکار، یہ ایکٹر اور یہ ایکٹریس، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جناب ایک اور بھی چیز وہ میں بھول ہی گیا، وہ جو نظر بن حارث جو لونڈیاں لے کے آتا تھا، آج اس کے لیے مقابلہ حسن منعقد ہوتا ہے، مس یونیورس، مس پاکستان، مس انڈیا، مس فلانی، مس ٹنگڑی، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جن لوگوں نے بلیک منی جنہوں نے جمع کی ہے، جن لوگوں نے وہ جو جسے میں نے کہا تھا کہ وہ نکل گئے ہیں ڈیفیسٹ لیول سے اوپر چلے گئے، جن کا کبھی اب خسارہ نہیں ہوگا، جن کی سرمایہ اتنا ہو گیا ہے، انہیں عیاشی بھی کرنی ہے، تو انہوں نے عیاشی کیا مطلب چوڑیوں کے ساتھ کرنی ہے؟ ان کا یہ لیول ہے؟ نہیں، انہوں نے دنیا کا حسن، جیسے کبھی بادشاہ اپنے محل میں لا کے جمع کرتے تھے، تو انہوں نے تو اسے انجوائے کرنا ہے، تو اس کی کوئی گریڈیشن بھی ہونی چاہیے نا، سمجھ آئی؟ تو وہ گریڈیشن کر کے دیتے ہیں، تو اسی کے مطابق پھر ریٹ مقرر ہوتے ہیں۔ اب یہ سارا مل کے تو حزب الشیطان بنتی ہے، یہ اکیلے ان میں سے کوئی ایک اکیلا جز نہیں ہے، یہ سارے اجزاء جمع ہو کے تو حزب الشیطان بنتی ہے۔ اور یہ آپس میں کنیکٹڈ کیسے ہوتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی مثال ہی سے سمجھ لیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایان علی اگر کسی کے پیسے لے کے جا رہی ہے دبئی، تو وہ جیسے میں نسوار کی پوڑی جیب میں ڈال کے کراچی چلا جاؤں، اس طرح کا معاملہ ہے، یا اس کو کوئی مطلب ہے کہیں آگے فونیں بھی ہوں گی کہ بھئی ہمارا بندہ جا رہا ہے، ہمارا کیریئر جا رہا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے؟ میں نے ساری باتیں، مطلب ہیروئن امریکہ تک پہنچتی تھی نا، کیسے پہنچتی تھی یار؟ ابھی ایک آپ کے سامنے کی مثال ہے 4-5 سال پہلے کی، بھئی ایک ٹماٹروں کا ٹرک جا رہا تھا، ہماری ادھر ہی گاؤں کا ہے نا، تو وہ جو کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں پکڑا گیا، ہماری تو ساری پوسٹیں کراس کر گیا نا، ادھر کوئی مطلب خر دماغ آ گیا ہوگا جس نے اسے پکڑ لیا، وگرنہ یہ کہ لائن تو کلیئر ہوگی، ادھر سے کلیئر تھی تو ادھر سے بھی کلیئر ہونی تھی، بیچ میں کبھی کوئی آ جاتا ہے جو ہے نا، وہ جس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی مطلب ٹیڑھا بندہ آ جاتا ہے، وہ سکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، خر دماغ کہہ لیں آپ، یعنی ان کے اعتبار سے جو خر دماغ بیچ میں آ گیا وہ بھائی، یا کبھی کبھی وہ شیطان خود بھی پکڑوا دیتا ہے، شیطان تو ہوتا ہی ایسا ہے۔ تو بہرحال یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا جو حسن ہے اس کی گریڈیشن، اچھا اس کے ذریعے سے پھر ٹیلنٹ ہنٹ، یہ ٹیلنٹ ہنٹ جو میں نے لفظ استعمال کیا، یہ کیا ہے؟ دنیا کے ذہین، فتین، کارآمد، باصلاحیت لوگوں کو شکار کرنا ہے، ان کو خر دماغ نہیں بننے دینا ہے، ان کو اپنے ساتھ ٹیم کرنا ہے، اپنے ساتھ ملانا ہے۔ یہ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ کرنے کے لیے جناب پارٹیاں ہوتی ہیں، ان پارٹیوں میں ڈانس کرنے کے لیے وہی ملکہ حسن آتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ شراب کے دور بھی چلتے ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کمرے ہوتے ہیں، عیاشی کا سارا سامان ہوتا ہے، وہیں پہ ویڈیوز بن جاتی ہیں، ویڈیو کی کہانی اب سمجھ آئی ہے؟ ویڈیوز بن جاتی ہیں، کوئی بندہ آگے نہیں جا سکتا جب تک اس کی ویڈیو نہ ہو، کیونکہ کل اگر یہ خردماغ ہو جائے تو اسے قابو بھی تو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ آگے جانے ہی نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کا ہینڈل ان کے ہاتھ میں نہ آئے، تو ہینڈل دو ہی ہیں، یا تو آپ کی وہ والی ویڈیو، یا آپ کی مالی کرپشن ہو جس پر آپ کو کل پکڑا جا سکے، کوئی پاناما لیکس کی جا سکے، اس کے بغیر اوپر وہ ساؤنڈ بیریئر سے اوپر نہیں ہے، وہ ڈیفیسٹ لیول سے اوپر نہیں جانے دیتے، اسے نیچے ہی رکھیں گے، اس چھت کے نیچے رکھیں گے۔ باہر جانے کی اجازت آپ کو اس سلطنت سے تب ملے گی جب آپ اپنا ہینڈل ان کے ہاتھ میں پکڑائیں گے، اور ہینڈل کیا ہے؟ آپ کی ویڈیو ان کے پاس ہونی چاہیے، آپ کی اولاد کی ویڈیو ہونی چاہیے، آپ کی، ٹھیک ہے؟ وہ جو بھی، اب تو یہ سب مل کے تو حزب الشیطان بنتی ہے، اور یہ جو حزب الشیطان ہے یہ ڈیپ سٹیٹ ہے، اور یہ ڈیپ سٹیٹ کہاں ہوتی ہے؟ جیسے میں ہوں، ایک آدمی ہوں،
میرے اندر نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی، یہ میرے اپنے اندر بلڈ ان ہے، اللہ کی طرف سے۔ اب اس کو پھونکے آ کے شیطان مارتا ہے، وہ اندر گھستا ہے اور یہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، یہ نفس امارہ کو۔ ایسے ہی آپ کا ایک اسٹیٹ کرافٹ ہے، آپ کا ایک اسٹیٹ سٹرکچر ہے، آپ کے ادارے ہیں، اس کے مختلف محکمے ہیں، ان میں آپ یعنی اس طرح کے لوگ جو ایک اسمگلروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک حسن پرست ہے، وہ پارٹیوں میں جانے والا ہے، ایک یہ ایان علی کو پار کرنے والا ہے، وہ ایان علی پکڑی بھی اسی، ادھر بھی ایک خردماغ نے پکڑ لی، بعد میں اسے وہ مارا گیا بیچارہ۔ اس نیٹ ورکنگ کا اندازہ لگاؤ کہ وہ پھر بچتا نہیں ہے، اور یہ ان کا جو بندہ بھی بیچ سے رول آف دا گیم کی خلاف ورزی کرے وہ نہیں بچتا، وہ بے نظیر ہو تب بھی نہیں بچتا، وہ ضیاء الحق ہو تب بھی نہیں بچتا۔ یہ تو یہاں پہ تو مطلب سیدھا مطلب یہی ہے، موت، اس کے علاوہ اس میدان کے اندر اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس میں پھر جادو بھی کام کرتا ہے، یعنی بندے کو وہ شیاطین کے رابطے کے ذریعے سے، وہ اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو شیاطین آگے بتائیں گے، یہ آلات نہ بھی بتائیں تو شیطان بتائیں گے کہ بھئی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب ایک یہ ہمارا ہائی اسکول ہے، اس کے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، وہ نیک آدمی ہیں، اس میں 3 شیاطین ٹیچر آ جاتے ہیں، انہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے، وہ لڑکوں کو بھی ورگلائیں گے، وہ اور بھی چپراسی کو بھی ساتھ ملائیں گے، وہ پورا ایک جو ہے نا، ہو سکتا ہے گاؤں کے بھی 2-4 آدمیوں سے رابطے کر کے ایک پریشر بلڈ کر لیں۔ وہ کوشش ان کی یہی ہوگی کہ اسکول کو اپنی پالیسیز کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ڈائریکشن کے مطابق لے کے چلیں، پورا سٹرکچر کو وہ ہائی جیک کر لیں گے۔ یہی ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس میں جا کے ایک وقت میں بعض اوقات یعنی جسے ہم کہتے ہیں مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کا مطلب میں فوج نہیں لیتا، میں نے پہلے بھی وضاحت کیا، اس میں یہ سارے ادارے آتے ہیں، پارلیمنٹ بھی آتی ہے، اس میں بیوروکریسی، سول بیوروکریسی بھی آتی ہے، عدلیہ بھی آتی ہے، سب مل کے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے۔ تو اب ان کے اندر اچھا اسی طرح صحافی آتے ہیں، وہ یوجب القول والے میں تو صحافی بھی آئیں گے نا، ان کی باتیں یعنی ظاہر چکنی چپڑی باتیں تو وہی کرتے ہیں، حاشرین تو سارے وہی ہیں، ایک موقف پہ جمع کرنے والے تو وہی ہیں، بیانیہ تشکیل دینے والے تو یہ، بیانیہ تشکیل دینے کے بعد اسے پہنچانے والے، ابلاغ کرنے والے سارے صحافی ہیں۔ اب ان کے اندر بھی ان کے سارے لنکس موجود ہوتے ہیں، یہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک چینل جو ٹرینڈ سیٹر ہے، اس پر کوئی خبر چلے گی تو باقی اس کو چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے؟ تحقیق بعد میں ہوگی کہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ جب ایک خبر آ جائے گی کہ بھئی طالبان نے کوڑے مارے ہیں ایک خاتون کو، تو وہ تو 5 سال کے بعد پتہ چلے گا بھئی فیک ویڈیو تھی، لیکن ٹھکا ٹھک بریکنگ نیوز تو سارے چینل پہ آ جائے گی، سارے اخبارات میں مضامین لکھنا تو شروع ہو جائیں گے نا۔ یہ سارا ایسے نہیں، یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے پیچھے برین ہوتا ہے، اس کے پیچھے منصوبہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو یہ سب کرا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پورا عالمی سمگلنگ کا نیٹ ورک ہے، اسلحہ سمگلنگ بھی ہوتی ہے، منشیات سمگلنگ بھی ہوتی ہے، یعنی یہ 2 نمبر کام بھی سارے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو کر رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جناب یہ یہاں سے ٹرک ویسے ہی گزر گیا، وہ ویسے نہیں گزرا ہوتا، وہ جو چکوٹھی سے پار ہو گیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، تب وہ پار ہو جاتا ہے، ویسے وہ نہیں پار ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں ادارہ نہیں ملوث ہوتا ہے، وہ ایسے افراد ہوتے ہیں، اسی حساب سے ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ کوئی کہیں بیٹھا ہوتا ہے جس نے اس سب کو مطلب وہ چلانا ہوتا ہے۔ یہ اچھا، اب اس میں نے آپ کو وہ فلم انڈسٹری کا تو بتا دیا، کھیلوں کا بھی آپ سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایتھلیٹ ایک بہترین جسم جس کا ہوگا وہ ایتھلیٹ ہوگا۔ عام آدمیوں کے مقابلے میں ایتھلیٹ کا جسم ایک مطلب اس کے مسلز دیکھیں، وہ دیکھیں، تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جن سے مخالف کے لیے ان میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، وہ گندے کام کے لیے وہ زیادہ آسانی سے مطلب وہ نوجوانی ہوتی ہے، کیونکہ 36 سال سے اوپر تو کسی نے یعنی کرکٹ جیسا کھیل بھی 36 سال کے بعد نہیں کھیلا جا سکتا، تو باقی تو جو ٹف کھیل ہیں وہ تو اس سے بھی پہلے بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے ٹرینڈ سیٹ کیے جاتے ہیں۔ اب ٹرینڈ سیٹنگ کو بھی سمجھ لیں، ٹرینڈ سیٹنگ کیا ہے؟ ایک ماڈل ہے، لڑکی ہے، اس نے کسی ڈرامے کے اندر پائنچے اونچے کر لیے، یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہوگی۔ اب پورے پاکستان میں فیشن ہو گیا
عورتوں کے پانچے اونچے کرنے کا۔ اب اس کے لیے نہ فنڈ خرچ کرنے پڑے، نہ تبلیغ کرنی پڑی، نہ صحافیوں کو پیسے دینے پڑے، نہ مولویوں کو دینے پڑے، کچھ نہیں کرنا پڑا۔ صرف آپ نے ایک عورت سے ایک طرح کا لباس پہنوایا اور وہ لباس فیشن بن گیا۔ ان سے یہ کام بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کھلاڑی ہیں، وہ بھی ٹرینڈ سیٹر بن جاتے ہیں۔ اب شاہد آفریدی اگر جس طرح کا لباس پہنے گا تو کیوں نہیں باقی اس طرح کا لباس پہنیں گے؟ اگر بھٹو صاحب کا ہیئر کٹ لوگ اختیار کر سکتے ہیں تو جن کو شاہد آفریدی سے محبت ہے وہ کیوں نہیں اس کی طرح کا جو ہے وہ بننے کی کوشش کریں گے؟ اب میں یہاں پہ بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔ جب عامر لیاقت کی بیوی اور عامر لیاقت ایک دوسرے کے پرائیویٹ ویڈیوز یوں شیئر کریں گے جیسے وہ شیئر کریں، میاں بیوی کے درمیان مطلب کتنا قرب کا تعلق ہوتا ہے، وہ اگر آپ ایک دوسرے کی ویڈیو بنا کے شیئر کرنا شروع کر دیں، مجھے بتائیں معاشرے کا کیا بنے گا؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یوں بھی ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی آواز اٹھتی آپ نے سنی ہے کہ عامر لیاقت برا کر رہا ہے اور اس کی بیوی برا کر رہی ہے؟ اس کا مطلب معاشرہ قبول کر رہا ہے۔ اب دیکھیں شیطان کیسے کام کرتا ہے۔ آپ کو عامر لیاقت جیسے کریکٹر کا پتہ لگا کہ وہ کیوں کریٹ کیے جاتے ہیں؟ ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اب اگر خان صاحب نے عدت کے دوران نکاح کر لیا ہے، کسی فقہ میں اس کی اجازت نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہوتا، انہوں نے کر بھی لیا، یار کوئی بولا بھی ہے؟ ذرا آپ ایک اور چیز کو سوچیں، ایک آدمی کی بیوی ہے پہلے سے موجود، اس کا پڑوسی اس کے ساتھ یارانہ لگا لیتے ہیں اور وہ بیوی اپنے خامن سے کہتی ہے مجھے طلاق دے، میں اس سے شادی کروں گی۔ کیا خیال ہے جب معاشرے میں یہ شروع ہو جائے معاشرہ بچے گا؟ تباہی ہے یا نہیں ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ ٹرینڈ نہیں سیٹ کر کے دے دیا آپ کو؟ کر دیا نا۔ ابھی تو اور باتیں کھلیں گی تو پتہ ہی نہیں کیا، یعنی ابھی پتہ نہیں، یعنی جو بات کم از کم میں نے دیکھی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، ان کے کاغذات اس بیگم صاحبہ کے ابھی بھی سابق خامد کے نام پر، شناختی کارڈ پر ابھی بھی سابق خامد کا نام لکھا ہوا ہے۔ جو عمرہ کرنے گئے تھے وہ سابق خامد کو محرم بنا کے ساتھ لے کے گئے تھے۔ FBR میں جو آخری بھی ریٹرن داخل ہوئے ہیں پچھلے سال کے، اس میں بھی خاتون کے نام کے ساتھ سابق خامد کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک عورت بیوی کسی اور کی ہے، قانونی رہ کسی اور کے ساتھ رہی ہے، نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا عدت کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ جن مفتی صاحب نے پڑھایا انہوں نے بھی کہہ دیا، مفتی سعید صاحب، یہ 17 میل والے 76 والے۔ تو مجھے اب آپ یہ بتائیں، معاشرے میں اگر اس چیز کو معاشرہ پی جاتا ہے، اس چیز پر معاشرہ ریئیکٹ نہیں کرتا ہے، اس پر کوئی نہیں بولتا ہے، تو ایک خاموش تبلیغ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر کہتے ہیں جی مولویوں کا واعظ کیسے بے اثر ہو؟ بھائی شیطان نے پورے اپنے وہ کریٹ کیے ہیں ماڈل، اور ان سے وہ ایک ایسا کام کروا دیتا ہے کہ سارے مولوی مل کے اس کا اثر نہیں ظاہر کر سکتے۔ تو معاشرے میں تو یہ والے کام چل رہا ہے۔ اب اس میں اگلی بات یہ ہے کہ یہی جو ڈیپ سٹیٹ ہے، یہ جب کسی ملک کو تباہ کرنے پہ آتی ہے تو یہ تمام ایکٹر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ کون سے ایکٹر؟ وہ سمگلر، وہ سارے سمگلر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ وہ یہ جو بیانیے بنانے والے اور تشکیل دینے والے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے۔ وہ جو سرمایہ دار اس لیول کے ہیں وہ اپنے فنڈ جو ہے نا وہ سکویز کر لیں گے۔ اب وہ جو ہے نا اس طرح IMF اور ورلڈ بینک کی باہریں نہیں رہیں گی، سعودی عرب ہاتھ کھینچ لے گا۔ یعنی یہ پھر آپ کو سری لنکا بننے سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرنی ہے تو یہ دیکھیں نا، اب ہمارے یہاں ایک بندے کو پاگل کر دیں اور وہ سارے یعنی دیکھیں رول آف لا کی دھجیاں اڑا دیں۔ کفر پر کہتے ہیں معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم پر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے اس وقت جو ملک کے سارے حالات ہیں نا یہ ٹوٹلی تباہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں، اور یہ ڈیپ سٹیٹ ہے جو لے کے، اور پہلی دفعہ مطلب ایک کے ہاتھوں کے وہ بچانا چاہتی ہے، لیکن یہ کہ اب آپ یہ اس کو اس طرح سمجھ لیں
کہ ایک آدمی ہے وہ شراب کا عادی ہو گیا، وہ چاہتا ہے میں چھوڑ دوں، چلے ہیروئن کا عادی ہو گیا، شراب تو بندہ پھر بھی چھوڑ دے، ہیروئن تو نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں امریکی ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہو، اس میں بش شامل ہو، بش کی جماعت شامل ہو یا بش کی حکومت شامل ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے تب جا کے وہ ہوا ہے، اگر نہ ہو نہیں اس وقت وہ پوری طرح پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے اور اس پورے نظام کو اب دیکھیں ملک یہ اسپیشل ہے اللہ کا، ہماری اس میں کوئی وہ نہیں ہے طاقت کہ جس طرح شکنجہ کسا گیا ہے یہ ملک بچے، اس کے بچنے کا بظاہر اب کوئی امکان نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ وہ ایک دیوار تھی نا جو خضر سیدھی کر رہا ہوتا ہے، جیسے اللہ کا منصوبہ تھا کہ یوسف مصر پہنچ جائے، شیطان کا منصوبہ تھا یوسف قتل کیا جائے، اس نے بھائیوں کو بھڑکا دیا، انہیں جا کے قتل کرنے کی کوئی ایک بھائی بیچ میں سے بولا، اس نے کہا قتل کرنے کے بجائے کنویں میں ڈال دو، وہ سب کا اتفاق ہو گیا، اب شیطان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، وہ کنواں ہے، تو اس سے ہمیں امید ہے ایک واحد سہارا یہ کہ وہ کوئی بہتری کی صورت پیدا کر لے، لوگوں کو ہوش آ جائیں، نہیں تو بس ٹھیک ہے، اب تو مطلب صرف یہ پھر پاکستان کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ پورے بر عظیم پاک و ہند سے مسلمانوں کی ایسی کی تیسی پھرے، ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، وہ تو تلے ہوئے ہیں وہاں سے مسلمانوں کی نسل کشی پر، یہ اب ویسٹ میں لوگ اس کی جو ہے نا وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ بھائی ایتھنک کلینزنگ ہونے والی ہے مسلمانوں کی، یہاں پہ جینوسائیڈ ہونے والا ہے، اور یہ اگر ہماری بھی سارا کچھ ٹھپ ہو گیا تو پھر ہمیں چھوڑیں گے، تو بہرحال وہ جو ہم پچھلے ہمارے وہ تھے نا سارا کہ قرآن سے جڑو یہی سارا ہے یہی بچت ہے، تو اصل میں مسئلہ یہ سمجھ لیں، میری اپنی ایک سوچ ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں نے اس سے پہلے یہ بات نہیں کی ہے، آپ کے سامنے نہیں کی ہے، ایک ہی دفعہ کسی اور جگہ پہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ شیطانوں کے مقابلے میں آپ کا محافظ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بناتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی یوں سمجھ لیں، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر حرف پر یا ہر لفظ پر یا ہر آیت پر، یہ سمجھ لیں کہ ایک فرشتہ سمجھ لیں جو متعین ہے، جب آپ اس کو حرز جاں بناتے ہیں، آپ اس کا وظیفہ کرتے ہیں، آپ اس قرآن کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں، تو یہ یعنی آپ سوچیں نا اگر 6000 سے زائد آیات ہیں تو کتنی بڑے لشکر آپ کی حفاظت پر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آیت الکرسی ہے نا شیطان سے بچاتی ہے یا نہیں بچاتی، تو ایک آیت الکرسی تو نہیں ہے نا، بھئی یہ سمجھ لیں ہماری حفاظت ہر قسم، شیاطین جن شیاطین انس، ان سب سے حفاظت کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو یہ تو بچت کا راستہ ہے، بچاؤ کا واحد راستہ اللہ کی کتاب سے جڑ جانا، باقی یہ ایک نقشہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا، صرف آپ کے لیے نہیں تھا، اور بھی بہت سے لوگوں کا سوال تھا، تو میں نے کہا چلیں یہ چیز ذرا کھول کے نزدیک آ کے تو کر دی جائے، اب دیکھیں بندر مانتے ہیں یا کھاتے ہیں، جو بھی ہوگا وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔